हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व दख़ल जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुन लिनफ़्सि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा व मा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन व लइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हा मुनक़लबा क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाक रजुला लकिन्न हुवल्लाहु रब्बी व ला उश्रिकु बिरब्बी अहदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माल और दौलत में फरावानी के लिए, गुर्बत और तंगदस्ती के ख़ात्मे के लिए अल्लाह ने इस आयत के अंदर एक बहुत तासीर रखी है। कुरान पाक के अंदर इन अल्फाज में, इन आयात में दो बंदों का जिक्र चल रहा है। एक जो अपने माल की अकड़ और अपने माल की फरावानी पर गुरूर कर रहा था, तकब्बुर कर रहा था, अल्लाह का इनकार कर रहा था और अल्लाह की ज़ात का ही मुनकर हो गया माल की कसरत की वजह से। और दूसरा बंदा जिसके पास माल थोड़ा था लेकिन उसका अकीदा, सोच अल्लाह पर मजबूत थी, उसने अल्लाह की ज़ात का तारुफ कैसे कराया और फिर अल्लाह ने माल की फरावानी वाला जो मुनकरे खुदा था उसको कैसे अताब में पकड़ा, उसका माल ही ख़त्म हो गया। और दूसरा जिसके पास माल कम था, उस जुमले पर अल्लाह ने उसके माल की फरावानी अता फरमा दी। तो वो अल्फाज अल्लाह ने कुरान पाक में बयान करके हम पर एहसान किया कि हमें पता चल गया कि अल्लाह ताला किन बातों से खुश होता है और किन बातों से नाराज़ होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुरान पाक में ये चीज़ें पढ़ कर भी हमारा दिल जो है उस तरफ मुतवज्जे नहीं होता। आज पैसे वाला वही जुमला बोल रहा है जो इस मुनकरे इलाही ने बोला था, जिसके पास माल की रेल पेल थी और बहुत ज़्यादा कसरत थी, और वो फिर ऐसा डाउन हुआ कि एकदम रोड पर आ गया, एकदम तंगदस्ती में गिर गया। और आज माल की जो फरावानी है, दौलत की फरावानी है, वो लोगों को किस तरह मगरूर कर रही है, किस तरह जो है मखलूक खुदा के ऊपर मजालिम ढाना उनका, और लोगों को हकीर समझना, लोगों को कमतर समझना, और फिर अपने गुरूर और तकब्बुर की ज़िंदगी में कि मेरे पास दौलत है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास जायदाद है, मेरे पास कोठियाँ हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला बता रहे हैं इस आयत के अंदर कि ये ख़त्म हो जाती हैं। बाज़ औक़ात एक लम्हे में बंदा ओजे सुरैया से आसमानों पे बैठा हुआ ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाता है। और बाज़ औक़ात जो है अल्लाह ताला बहुत कम पैसे के मालिक को एकदम बहुत बुलंद कर देते हैं और वो लाखों करोड़ों डॉलरों में खेलता है। तो ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला जिससे चाहे छीन लें, जिसको चाहे अता कर दें। अब छीनते किससे हैं माल, नेमत, और अता किसको करते हैं, वो इस आयत में हमें वाज़े पता चलता है। और वो जुमला इतना ज़बरदस्त है, ये जुमला इससे मिलता, ये कुरान के अल्फाज हैं जो पढ़ने वाला माल और रिस्क में फरावानी का अल्लाह उसका असबाब पैदा कर देते हैं। वो तंगदस्त नहीं होगा, वो थोड़े माल में ये पड़ेगा, अल्लाह उसमें कसरत कर देंगे। थोड़ी नौकरी में पड़ेगा, अल्लाह कसरत कर देंगे। थोड़े असबाब पे पड़ेगा, अल्लाह उन असबाब को यूं बढ़ा देंगे। ये अल्लाह ने सूरह कहफ के अंदर यहाँ पर हमें समझाया है कि तुमने कहना क्या है। आप लोगों को ना देखें कि लोग क्या कहते हैं, आपने ये देखना है कि कुरान क्या कहता है। अब देखें, वो बंदा कह रहा है माल और अपने उसकी सारे नौकर चाकर, और बहुत बड़ी तादाद थी, पिछली आयत में गुजरा है हमारे परसों के दरस में, कि उसके पास ढेर थी, बहुत ढेर थी नौकरों की, और उसके हर तरफ बंदे ही बंदे, और वो गुमान ये कर रहा था कि ये सारा कुछ कभी ख़त्म नहीं होगा और ये हमेशा मेरे पास रहेगा। लेकिन वो जुमला अना अक्सर मिनका मालम व अअज़्ज़ु नफ़रा, ये जुमला उसने गुरूर के अंदर बोला था, अल्लाह ताला ने उसको एकदम डाउन कर दिया। तो आप एक तो बचें किस चीज़ से कि माल थोड़ा है या ज़्यादा है, पैसा थोड़ा है या ज़्यादा है, आपने गुरूर तकब्बुर नहीं करना कि मेरे पास ये है, उसके पास क्या है।
ہر بندے کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، نعمت، مالی اسباب دیے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ جب وہ غرور کرتا ہے تو وہ چیز کھینچ لی جاتی ہے اس سے، اور اگر اس پہ نرم دلی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں پہ خرچ بھی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی قدر بھی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال میں فراوانی شروع کر دیتے ہیں، بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں جملہ، اب آپ غور کریے، وہ بندہ جیسے لوگ فیکٹری کے وزٹ پر آتے ہیں، اپنی کسی کاروبار کے وزٹ پہ آتے ہیں، زمینوں کے وزٹ پہ آتے ہیں، یا سوسائٹی کا مالک ہے سوسائٹی کے وزٹ پہ آتا ہے، کوئی بھی کاروبار یا کوئی بزنس کر رہا ہے وزٹ کرتا ہے وہاں پہ، تو وہاں آ کر ہاتھ، اکثر لوگوں کا سٹائل آپ دیکھیں ان کے چلنے کا، اور ایسے تکبر کے ساتھ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اب یہ بندہ بھی ایسے تکبر میں گیا تھا وزٹ پہ اپنی زمینوں کے۔ اس زمانے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج سے 30-40 سال پہلے آپ چلے جائیں، 50 سال پہلے، تو دنیا میں مالدار اس کو کہا جاتا تھا جس کی زمینیں زیادہ ہوتی تھیں۔ نوکری والے کو، کاروبار والے کو مالدار اتنا نہیں کہا جاتا تھا۔ آپ کی زمین کتنی ہے؟ اتنے مربع، آپ چھوٹے زمیندار ہیں، میں بڑا ہوں، میری آپ سے 10 مربع زیادہ ہیں، اس کے 10 اور زیادہ ہیں، وہ اور بڑا زمیندار ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، زمینیں زمینیں زمین۔ اب تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں سب کے، اب تو وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے، اب چھوٹے چھوٹے گھر دکھاتے ہیں سارے۔ اب آپ دیکھیے اس زمانے میں بھی زمینیں ہوتی تھی، باغات ہوتے تھے، تو فصلیں ہوتی تھیں، تو وہ بندہ بڑے غرور میں یوں اپنے باغات میں داخل ہوا، کیا کہنے لگا؟ قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغات میں، کھیتوں میں، اپنے پھلوں کے باغ میں، اور وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ یہ جو غرور تکبر کرتے ہیں نا، یہ جو نافرمانی کرتے ہیں، یہ اللہ پہ نہیں، کسی بندے پہ نہیں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ اور آج مجھے بتائیں، پتہ نہیں 10,000 سال پہلے وہ دنیا میں آیا تھا، یا 10,000 سال پہلے کا واقعہ ہے، 5,000 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن کم سے کم یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ تو ہے نا۔ قرآن جو اترا ہے 1400 سال پہلے، اس سے تو پہلے کا واقعہ ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ ظلم کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا؟ قرآن نے کہہ دیا وہ اپنے کیوں ظلم کر رہا تھا، اگلی بات اس کی بیان کی۔ ظلم اس لیے کر رہا تھا کہ وہ یہ جملہ کہتا تھا، قال یوں کہتا تھا، ما اظن، میرا نہیں خیال، ما اظن کا معنی یہ ہے ہماری زبان میں گمان نہیں کرتا، یعنی میرا نہیں خیال، ان تبید ہذہ ابدا، ان تبید ہذہ ابدا، کہ یہ کبھی ختم بھی ہوگا، باغ کبھی خراب بھی ہوگا، میرا نہیں خیال کہ میرا باغ کبھی خراب ہوگا، یعنی اپنی زندگی میں چاہے یا اپنی موت کے بعد بھی وہ کہتا تھا یہ کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر دیکھو نوکر چاکر ہر طرف پھر رہے ہیں، ادھر کھیت میں کام ہو رہا ہے، ادھر فصلیں ایسے کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا حکمران کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے کہ میں کبھی جاؤں گا ہی نہیں، پھر اللہ دکھاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس نے کہا میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی خراب ہوگا، کبھی ختم ہوگا۔ پھر آگے ابدا، کبھی بھی، یہ جملہ آگے فرمایا وما اظن، اور اگلی بات غور کر دی، تکبر میں آ گیا تھا نا مال کے، کہ میرے ہر طرف میرا توتی بولتا ہے۔ کبھی بھی زیادہ آہ واہ پہ تکبر میں نہیں آنا چاہیے، اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے بندے کو۔ وما اظن، اور میرا نہیں خیال، الساعہ، کہ قیامت، قائمہ، کبھی ہوگی، قیامت وغیرہ کوئی نہیں ہے، یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ساری جو ہے نا ڈرانے والی باتیں ہیں۔ یہ بات اس نے ایک اور کر دی اگلی۔ پہلے ہمیشہ بندہ جب اکڑ میں ہوتا ہے نا، اس سے غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی تکبر میں ہوتا ہے، مال کی یا علم کی کسی بھی تکبر میں، تو وہ اب ایک اور غلطی کر دی۔ پہلے کہا یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، پھر کہا قیامت بھی کوئی نہیں آئے گی، یہ ساری باتیں ہیں ویسے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اور یاد رکھنا، اپنے نوکروں کو کہنے لگا، اپنے دوست بھی ساتھ تھا اس کو بھی کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر میں واپس چلا گیا نا، مر کے ادھر چلا گیا، إِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کے پاس، یعنی پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کافروں کو چھوڑ دیں، ہم کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی باتیں
نہیں مانتے پریکٹیکلی. وہ بھی یہی کرتا تھا اور ہم بھی یہی کرتے ہیں. فرق کیا ہوا؟ اب اس نے ایک جملہ کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں ادھر چلا گیا اللہ کے پاس، لَأَجِدَنَّ، میرا خیال یہ پکا ہے کہ خیرہ، بہت بہتر چیز پاؤں گا، لَأَجِدَنَّ پاؤں گا، خیرن، بہترین چیز، منہا منقلبہ، وہاں جا کے، یعنی اس باغ سے بھی اچھا باغ وہاں ملے گا. تم لوگ کہتے ہو نا، اس نے اپنے بندے کو کہا، دوست کو کہا کہ تم کہتے ہو سکتا ہے آج کے دور میں جیسے تبلیغ والے کام کرتے ہیں، ایک دوست تبلیغ میں چلا گیا، سروزہ لگا آیا، اس کا ذہن آخرت کا بن گیا، دوسرا دوست بالکل نہیں تھا، اب وہ اس کو کہہ رہا ہے، گویا کہ میں سمجھانے کے انداز میں وہ اس کو یوں کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ کے پاس دنیا سے بہترین چیز ملے گی. یہ امام قرطبی لکھ رہے ہیں اپنے اس تشریح کو جو میں اب بول رہا ہوں. پچھلا جملہ میرا اپنا تھا، اب جملہ امام قرطبی کا ہے. وہ کہتے ہیں، وہ اس کو یوں کہنے لگا، تو کہتا ہے کہ اللہ کے پاس یہاں سے بہتر چیز ملے گی، یہی آپ کہتے ہیں نا، یہی سارے سمجھتے ہیں، اس دنیا سے بہتر ملے گی یا نہیں ملے گی. تو جب تو یہ کہتا ہے تو تو بتا اس باغ سے بہتر مجھے وہاں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس نے کہا، چپ ہو گیا، کہنے لگا اس سے بھی بہتر باغ مجھے وہاں ملے گا. یہ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ پہلے تو اس نے کہا قیامت ہے ہی نہیں، پھر کہا کہ یہ باغ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، پھر کہنے لگا اگر میں چلا بھی گیا نا اللہ کے پاس تو اپنے آپ کو ہر بندہ سمجھتا ہے میں جنتی ہوں، لیکن اعمال دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ پریکٹیکلی کیا کر رہا ہے. خالی کلمہ پڑھنے سے جنت ملتی تو مجھے بتائیں ابو جہل پڑھ لیتا، یہ بھی اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا. تو کہنے لگا میں وہاں گیا نا تو دیکھ لینا مجھے اس سے بہترین چیز ملے گی. اب دوست سے راہ نہیں گیا، اس نے آگے سے تبلیغ کرتے ہوئے، دیکھیں غلط بات پہ تبلیغ کریں، مارے کسی کو نہیں، گالیاں کسی کو نہ دیں، لیکن تبلیغ تو کریں نا، سمجھائے تو صحیح نا آپ. اب اس دوست سے راہ نہیں گیا. اللہ کو اس کا انداز اتنا پسند آیا کہ وہ دوست جو دوست کی خیرخواہی چاہ رہا تھا، دوست کی خیرخواہی یہ ہے، اس نے اس کو ایک دم تبلیغ شروع کی تو اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا، قرآن پاک کے لفظ بنا دیے. اس نے قالا، اس نے کہا، لہو صاحبہ، جو اس کا دوست تھا، صاحبہ جو اس کا دوست تھا، وہو یحاورہ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو جب آپس میں بھی ہوں تو کوئی خلاف شرع بات نہ کریں. اب اس نے آگے سے اس کو کہا، اکفرتا، تو انکار کرتا ہے، بالذی خلقک، اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، ایک مٹی سے، من نطفہ، پھر تجھے پانی کا بوند بنایا، ثم سواک، پھر تجھے ٹھیک کیا، رجلا، ایک مرد بنا دیا. تو اس کا انکار کرتا ہے. یہ آگے سے اس نے تبلیغ کرتے ہوئے جملہ کہا، پھر اپنی بات کہی کہ تیرا عقیدہ یہ ہے وہ دن نہیں آئے گا، میرا عقیدہ سن، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں سر عام بات، هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک، میں اس کے ساتھ نہیں شریک بناتا، بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں بناتا. میرا عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ سجدے میں، نہ رکوع میں، نہ صدا میں، نہ ندا میں، اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ تبلیغ اس نے اسی لمحے کی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک اس کے جملوں کو محفوظ کر لیا. دیکھیے نا، اب یہ ہے ہمارا وظیفہ، یہ اس کی تبلیغ، اس کے الفاظ. وہ اللہ کا ولی تھا. دیکھیں ولی ہم مانتے ہیں نا ولیوں کو، یہ وہ ولی ہے جس کو قرآن ولی کہہ رہا ہے، جس کی ولایت پہ قرآن کی آیتیں ہیں. اب یہ ولی کی الفاظ ہیں، ولی کا وظیفہ ہے، ولی کے جملے ہیں جو اللہ نے قرآن میں محفوظ کیے. ولی کو جنت دے دی، یہ پڑھنے والے کو بھی. ولی اس بندے کو، اس نیک آدمی کو اللہ نے مال کی فراوانی دی، اگلی آیتوں میں خود پتہ چل رہا ہے. یہ پڑھنے والا مال کی کثرت اللہ اسے دیتا ہے، رزق کی کثرت دیتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے میں زیادتی کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ آیت نمبر 38، 38 نمبر آیت سورہ کہف، لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. یہ جملہ پوری آیت ہے، یہ آپ نے کہنا ہے لیکن میں بھی یہی کہتا ہوں، یعنی اس نے کہا آپ بھی یہی کہیں، میں بھی یہی کہوں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے. یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ اس کو پڑھنے والا جو بندہ 100 مرتبہ روز پڑھے گا، اللہ اسے تھوڑے عرصے میں مالی وسعتیں دے دے گا، بہترین رزق دے دے گا. جس کے بعد نوکری نہیں ہے وہ اس کو 100 مرتبہ پڑھتا رہے، تھوڑا عرصہ پڑھے گا، بہترین نوکری. رزق میں کمی ہے، تجارت میں کمی ہے، تھوڑا عرصہ پڑھے 100 مرتبہ،
چند ہفتے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے فراوانی عطا فرما دیں گے۔ جو چلتے پھرتے اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ ایمان پر دے گا، خاتمہ ایمان پر دے گا۔ تو میں جو ہے نا ایک مرتبہ ایک بندہ، بہت پرانی بات ہے، 1994 93 کی، میں اسلام آباد میں تھا، تو ایک بندہ گزرا، کلین شیف تھا، تو کہنے لگا پانی مل جائے گا پینے کا؟ میں نے کہا ہاں پانی آپ کو مل جائے گا۔ میں نے پانی لا کے گلاس اس کو دے دیا، تو سوٹڈ بوٹڈ تھا، دیکھنے میں وہ دیندار لگ نہیں رہا تھا، تو میں نے اس کو پانی ایک گلاس دے دیا، تو اس نے کہا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس نے پھر ایک جگہ سیڑھیوں پہ جا کے بیٹھ کے پانی پیا۔ تو مجھے کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی موت عطا فرمائے، خاتمہ ایمان عطا فرمائے۔ تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بندہ اولیے سے تو پینٹ شرٹ میں ہے اور کلین شیو ہے بالکل، اور یہاں کسی ایمبیسی میں کام، اس وقت ایمبیسیاں تھیں وہاں سامنے بہت زیادہ، تو کہنے لگا ایمبیسیوں میں آیا ہے تو یہ مجھے ایسی دعا کیسے دے رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کوئی محنت تو ہوگی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں بھی اسی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو گجرات والے، تو میں ان کی زیارت کی، تو میں مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میں ان کے بیان میں بیٹھتا ہوں، اور یہ آیت کریمہ اس نے کہا کہ ہمیں انہوں نے وظیفہ دی تھی کہ یہ ہر وقت پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت ایمان پر موت ہے۔ یہ جب کسی کو دعا دیں، خاتمہ بن ایمان کی دعا دیا کریں، اور ساری دعائیں ثانوی ہیں، سب سے اول ایمان پر خاتمہ۔ یہ آیت جو کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔